दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। दी जाएगी। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की मद में हर साल रिलीफ दिया जाता है। वो इस साल मोहतरम हजरात 55 अरब रुपए होगा और इसके साथ शामिल होगा कि जो पिछले सालों की जो सब्सिडी आज़ाद जम्मू कश्मीर को दी जानी थी तो उसके 25 अरब भी दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा जो नया माली साल आएगा उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली की रिलीफ के मद में 80 अरब रुपया वफाकी हुकूमत के बजट में मुख्तस किया गया है। और इसी तरह हमने पिछले साल जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज था उसकी पेमेंट जो है वो अब हमने इस जून में हो जाएगी। 7 अरब रुपए जो जीरो रेटेड की इंडस्ट्रियल सब्सिडी की जो बाकी रकम थी वो 64 अरब रुपए थी, वो भी हम अदा कर रहे हैं इस महीने। और इसी तरह जो है वो बाज़ इलाकों में जहाँ से रिकवरी हमें मुकम्मल नहीं होती, जिसमें प्रिंसिपली बलूचिस्तान में जो ट्यूबवेल्स हैं, तो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए भी 58 अरब रुपए का जो रिलीफ है वो वफाकी हुकूमत उसे फराहम कर रही है। तो ये 579 अरब एक हुए जो बाकी मुल्क के थे। और सिर्फ कराची में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है, जिसमें 171 अरब जो है वो उसी मद में है कि बाकी मुल्क के मुकाबले में उनकी कीमत को बराबर करने के लिए सिर्फ कराची को, ये आप ध्यान में रखिए कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बाकी मुल्क की 151 अरब रुपए है, सिर्फ कराची की 171 अरब रुपए। तो कराची के शहरियों को भी, हमारे भाइयों और बहनों को ये एक तोहफा है फेडरल गवर्नमेंट का कि उनकी कीमत भी बाकी मुल्क के बराबर रखी जाएगी और उस बराबर रखने के लिए 171 अरब हम पे कर रहे हैं। इसी तरह जो इस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में जो उनके बाकी जो वाजिबात थे उस मद में 127 अरब रुपए अगले साल पे किए जाएंगे। और अगले साल में जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल जिसका मैंने भी जिक्र किया उनके लिए 10 अरब रुपए का रिलीफ है। और जो इंडस्ट्रियल पैकेज है जिसका मैंने जिक्र किया उसमें जो कि कराची में भी इंडस्ट्री मौजूद है तो वो 7 अरब उसका हिस्सा है। तो लिहाजा ये अब आप खुद इसको जमा कर लें कि 579 और 315 ये टोटल कोई 870 अरब रुपए बनते हैं, जिस ये जो कि रिलीफ है। आप उसको सब्सिडी कह लें, सपोर्ट कह लें, लेकिन ये वो रकम है जो सारफीन के बिलों में नहीं जाएगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदा की जाएगी। तो ये बिजली की मद में हर साल रिलीफ होता है। इस साल भी इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जारी रखा गया है बल्कि इस रिलीफ में जो बकाया जात थे पिछले सालों के वो भी पूरे पे करके, तो ये कोशिश यही है कि हमने बिजली कीमत कम से कम रखनी है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपसे बात करनी थी कि हमने रवा माली साल में 3800 मेगावाट की नई बिजली सिस्टम में डाली है, जिसमें से 1980 मेगावाट थर की नई बिजली है, पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाले कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली है जो 1980 मेगावाट शामिल हुई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं। उसके अलावा हमने 720 मेगावाट वो प्रोजेक्ट जो 4 साल गफलत शिकार रहे, ये सब वही हैं जो उस अजाब इमरानी का शिकार थे। तो 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और उसके अलावा 1100 मेगावाट कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने कुछ महीने पहले फरमा दिया था। और ये सब दर हकीकत मोहम्मद नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समर हमें आज हासिल हो रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कराची के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे ये शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल है और ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ 2013 से 17 तक की जो हुकूमत थी जिसकी सरबराही नवाज शरीफ फरमा रहे थे, ये उस वक्त इनका आगाज़ किया गया था। अब हमने ये 3800 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया है। इसके अलावा 1200 मेगावाट
ایک اور پروجیکٹ جو 4 سال عذاب عمرانی کا شکار رہا، جو کہ پنجاب میں پنجاب تھرمل جو چوتھا LNG پلانٹ ہے، الحمدللہ اس کی 4 سال عذاب عمرانی کے دنوں میں ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے اب اس کی ٹیسٹنگ کر کے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں اپنی ٹیسٹنگ مکمل کر رہے گا. آج بھی وہ 1200 میگا واٹ سسٹم میں جو ہے جو سستی ترین ممکن ہے بجلی وہ ایڈ ہو گئی ہے. تو اگر آپ ذرا دل کھول کر دیکھیں تو صرف 1 سال میں شہباز شریف کی حکومت میں، اور جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری دوسری جماعتیں شامل ہیں، ہم نے وہ توانائی کے سیکٹر میں ترقی کا عمل جو مفلوج ہو گیا تھا، جو بد انتظامی کا شکار تھا، جو بدنیتی کا شکار تھا، اور بدنیتی کہاں سے آئی تھی؟ سی پیک کو روکنے کی. K3 نیوکلیئر سی پیک کا منصوبہ، شنگھائی الیکٹرک سی پیک کا منصوبہ، کروٹ الیکٹرک پاور سی پیک کا منصوبہ. تو یہ سی پیک وہ ہم نے دوبارہ سے الحمدللہ پوری، اور اس میں 2 معنی نکلتے ہیں، پوری توانائی سے دوبارہ توانائی بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ یہ اب جب چوتھا LNG پلانٹ بھی آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پہ اس کا افتتاح ہو جائے گا تو یہ 5000 میگا واٹ نئے، جو کہ 9 اپریل 2022 کو جب محترم شہباز شریف نے جو ہے وہ آئے وزیر اعظم کی کرسی پر، اس وقت یہ پاکستان کے سسٹم میں نہیں تھے. یہ 5000 میگا واٹ آج پاکستان کے سسٹم میں ہیں، اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو بہت پہلے شروع ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. جو روشنی 18 سے 22 کے دوران بجھا دی تھی، وہ ہم نے روشنی چلا کر پھیلا دی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اینی کوسچنز؟ وی آر ریڈی. اپنے دوستوں کو بتا دو دیں کیش 22 ہوتا کیا ہے. نہ پائے رفتن نہ جائے رفتن. کیا کیا؟ کیا نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، کیا کریں؟ جی پاور پلانٹ چلانے کے لیے گیس دے دیں. گیس کی جو سپلائی ہے اوپر آگے 900 ملین کیوبک فٹ تک چلی گئی. اس کی وجہ سے آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر بھی کا بتا دوں گا. لاہور شہر میں گیس کا پریشر کم ہو رہا ہے. ایک عجیب کیفیت میں اس طرح اگر سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے. اس کیفیت سے کب نکلیں گے؟ جی کیفیت سے ہم نکلیں گے اس طرح کہ ہم سب کو اب احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان سے نکلنے والی گیس ہر سال کم ہو رہی ہے، اور لہٰذا جتنی وہ گیس کم ہو رہی ہے، کچھ ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ 10 سال چلے گی. اگر ہم نے اس کو زیادہ احتیاط سے اور درست طریقے سے استعمال کیا تو غالباً 15 سے 20 سال بھی چل سکتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان سے نکلنے والی گیس جو ہے اس کے ذخائر محدود ہیں. تو لہٰذا ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس گیس کا بہترین استعمال کیا ہے، اور بہترین استعمال یہی ہے کہ اور گیس وہاں دی جا رہی ہے جو یہ RLNG کا پلانٹ جو چوتھا بھی اس وقت چل رہا ہے، جو دنیا کے افیشنٹ ترین پلانٹس ہیں بجلی بنانے کے معاملے میں. یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا تحفہ ہے. 61% افیشنسی کے پلانٹس ہیں. تو لہٰذا جو یہ پریشیس گیس ہے، جو یہ قیمتی گیس ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنا کر ایک تو بجلی کی فراہمی بہتر کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ صارفین کے بل کنٹرول میں رہیں. یہ بھی ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ہم جتنی سوچ سے، جتنی بہتر انتظام سے یہ فیولز کو مینج کریں گے، تاکہ جو پچھلے سال کا ایک بہت بڑا صارفین کو دھچکا لگا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں، وہ اس سال نہیں لگے گا انشاءاللہ. جی لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہوئی، کیا سمجھتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال اس میں کمی آئے گی؟ دوسرا، لاہور شہر سے اگر باہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے، جو کہ غیر اعلانیہ طور پہ ہے. اس کنٹرول کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، کچھ میں نے پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں مہنگی بجلی بنانے کی صلاحیت وافر ہے، لیکن جو صارفین کے لیے قابل قبول قیمت کی بجلی ہے وہ محدود ہے. اگرچہ اس میں 5000 میگا واٹ کا ہم 23 سے اب 28000 میگا واٹ پہ ہیں جو فیزیبل بجلی ہے، لیکن کچھ محدود لوڈ شیڈنگ ہوگی.
اور لوڈ شیڈنگ اسٹرکٹلی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ کس علاقے میں بلوں کی بازیابی اور بجلی کی چوری، اس کی جہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، جہاں کم ہے مثلا لاہور شہر کے بہت سارے علاقے جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کہ 20% سے کم لاسز ہیں، 80% سے زیادہ ریکوری ہے، تو وہاں لوڈ شیڈنگ کم سے کم 2 گھنٹے ہوگی، اس سے کم بھی بہت پچھلے چند مہینے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صفر لوڈ شیڈنگ تھی، نہیں ہو رہی تھی. تو زیادہ جہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بیک وقت بجلی کی فراہمی اور فیول پرائس کا دھچکے سے عوام کو بچانا ہے. یہ ایک ہم مشکل راستے پر چل رہے ہیں، اسی لیے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو نئی بجلی ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انشاءاللہ آلریڈی آپ نے بہتری محسوس کر لی ہوگی، اور آنے والے جو باقی ہفتے ہیں موسم گرما کے اس میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی. 1 بائی 1 جی 1 بائی 1 سائٹ چینج کریں گے. سائٹ چینج کی تقسیم کار کمپنیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سٹاف کی شدید کمی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی بھی سب ڈویژن میں یارڈ اسٹک کے مطابق سٹاف نہیں ہے. دوسرا سامان کی شدید کمی ہے، صارفین کے لیے یہ بھی ایک عذاب ہے. اگر کسی جگہ پہ بجلی بند ہو جاتی ہے تو اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگوں کو ایک سنگل کمپلینٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لائن مین بہت کم ہے. اس کے لیے گزشتہ 4 سال سے بھرتی 5 سال سے نہیں ہو سکی. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور سامان کی اگر بات کی جائے تو سامان اس وقت سنگل 3 فیز میٹر نایاب ہیں، آپ چیک کروا سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں. جی بہت مہربانی جی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں معاملوں میں بہت اچھی پیش رفت ہے. جو اور میں لیسکو کے چیئرمین بورڈ یہاں موجود ہیں، گیپکو کے چیئرمین بھی یہاں موجود ہیں، کہ جو نئے بورڈ ہم نے پچھلے سال کے دوران بنائے ہیں انہوں نے سامان کی دستیابی کے معاملے میں بہت مثبت پیش رفت کی ہے. اور یہ صرف ایک کمپنی میں نہیں ہوا، ہر کمپنی میں جو ایکوپمنٹ چاہیے تھا وہ فراہم کر دیا گیا ہے. آپ نے چونکہ لاہور میں ہم موجود ہیں تو الحمدللہ ہزاروں میٹر کل ہی ان کو ریسیو ہوئے ہیں، کوئی about 10,000 میٹرز جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ہیں، اور مزید بھی ہوں گے. تو سامان کی فراہمی، سامان کی کمی جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے دور کر دی ہے. جو جی عوام تک بھی پہنچے گی. جی ہم یہاں موجود ہیں، اسی لیے موجود ہیں. اور یہیں اگر اسلام آباد سے اٹھ کر آتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ ہر علاقے کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اور اس کا جو بورڈ ہے ان سے گفتگو کر کے ان کو یہ باور کرا رہے ہیں ہم کہ عوام اور صارفین کی جو خدمت ہے وہ ہمارا معیار ہے. وہ چاہے ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہے، جو گڈ نیوز انشاءاللہ آئے گی آنے والے دنوں میں کہ جو سٹاف کی شارٹیج ہے اس کے لیے بھی کیس. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر لاہور میں اس وقت نیوز بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. خصوصات اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو، کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.